ओके। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फारूक किदवाई। कोरोना की वबा तेज़ी से फैलती जा रही है और इसकी कोई हतमी दवा दस्तयाब नहीं है। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ दवाओं पे तजुर्बात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ कंपनियां, मुख्तलिफ लोग अपने अपने हिसाब से दवाइयों पे तजुर्बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी दवा अभी तक नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि ये ही दवा इसके इलाज के लिए है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो तजुर्बे किए गए हैं, उसमें एक तजुर्बा जो दुनिया भर में बज़ाहिर कामयाब होता नज़र आ रहा है, वो है प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन का। और इस बारे में हम जानना चाहेंगे, और इसके लिए मैंने अपने साथ मदऊ किया है पाकिस्तान के एक मुमताज़, मारूफ और माहिर जो कि खून के अमराज के स्पेशलिस्ट हैं और जिनको ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तान में पहला गूदे की पेवंदकारी की थी, यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट। आप बानी हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ के और ट्रांसप्लांटेशन के, जिसमें इस वक्त हज़ारों मरीज़ कैंसर के इलाज पा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके हमारे साथ शामिल होने का। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। तो डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि जो कोरोना वायरस की वबा है, ये वायरस होता क्या है? वायरस भी अल्लाह ताला की बनाई हुई एक मखलूक है और वो इंतहाई एक बुनियादी मतलब ये एक तरह का आप समझ लीजिए कि वो उसको ज़िंदा रहने के लिए, उसको मल्टीप्लाई होने के लिए कोई ना कोई किसी भी इंसान का या किसी जानदार का सेल चाहिए होता है, जहाँ पर वो उसका जो डीएनए या उसका आरएनए वायरस अगर है या डीएनए वायरस है, तो वो उस जानदार के जिस्म में मौजूद सेल्स के अंदर जाके चिपक जाता है और उसके जो न्यूक्लियस होता है, उसका जो डीएनए सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, उसको इस्तेमाल करते हुए वो अपनी तादाद में इजाफा करता है और उसकी नशो नुमा जो है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे डिपेंडेंट होती है। ये वायरस मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। एक तो जो दो किस्में हैं वायरस की, वो तो मैंने आपको बता दी। एक आरएनए वायरस होता है, एक डीएनए वायरस होता है। आरएनए वायरस जैसे कोविड-19 है, आरएनए वायरस है। डीएनए वायरस जो है वो हम जो वाकिफ़ हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो डीएनए वायरस है। हेपेटाइटिस सी का वायरस जो है वो आरएनए वायरस है। एचआईवी जो एड्स का वायरस है वो आरएनए वायरस है, रीट्रो वायरस है, आरएनए वायरस है। तो ये मुख्तलिफ इनकी अक़साम होती हैं कि कोई वायरस जो है वो अगर हेपेटाइटिस का वायरस है, डीएनए वायरस है, वो इंसान के या जानदार के जिस्म में जो जिगर होता है, लिवर होता है, वहाँ पे जाके ये अटैक करता है। वो दिमाग में नहीं घुसेगा, वो ब्लड को मुतासर नहीं करेगा, ब्लड के किसी सेल में नहीं जाएगा। इसी तरह से अगर कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस जो हमारे हलक की, नाक की, फेफड़ों की और खाने की जो नालियाँ हैं, इसके ऊपर की जो झिल्ली होती है, ऊपर के जो सेल्स होते हैं, इनको ये मुतासर करता है। वहाँ जाके उसको वो ख़राब करता है, उसमें इन्फेक्शन करता है और उसकी वजह से इसकी जो अलामात हम कोविड-19 में देख रहे हैं कि या तो सांस की तकलीफ़ होती है शदीद किस्म की, या पेट की तकलीफ़ कि डायरिया लग जाता है बहुत बुरा, या मतली उल्टी की कैफियत पैदा हो जाती है। तो अमूमी तौर पे ये दो हिस्सों को मुतासर करता है जो वायरस से बराह रास्त जो हिट होता है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने समझाया कि तो ये जो वायरस है, ये इतनी तादाद में लोगों को क्यों मुतासर कर रहा है? ये इसकी एक वजह तो ये है कि ये पहले से दुनिया में पहले से मौजूद कोरोना वायरस की फैमिली का एक ऐसा बिगड़ा हुआ फ़र्द है कि जिसने अपनी शक्ल तब्दील कर ली है और शक्ल भी ऐसी तब्दील की है कि इंसान जब से इस दुनिया में आया है, उस वक्त से लेके आज तक कोई मिसाल ऐसी नहीं मिलती कि कोरोना वायरस की फैमिली के किसी फ़र्द ने किसी इंसान के ऊपर इस तरीके से हमलावर कभी हुआ हो, इनफरादी तौर पे या इज्तिमाई तौर पे।
اس کے خلاف انسان کی نسل انسانی کے جسم میں کسی قسم کی قوت مدافعت بنی ہوئی نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور تیسرے کے بعد ایک ملک، دوسرا ملک، چوتھا ملک، سارے ممالک کو متاثر اس نے کر دیا ہے. اور اس کے پھیلنے کا جو ذریعہ ہے وہ جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے ہمارا جو تھوک ہے وہ چھوٹے چھوٹے ڈراپس کی صورت میں، قطروں کی صورت میں نکلتا ہے باہر، اور اس کا جو جتنا فاصلہ وہ طے کرتا ہے عموماً وہ 2 سے 3 فٹ کا عمومی طور پہ، اور اگر زیادہ زور سے بولیں، قہقہے لگائیں، کھانسیں یا چھینک ماریں تو یہ 3 سے 4 فٹ یا 5 فٹ تک کی دوری تک چلا جاتا ہے. اس وجہ سے یہ سامنے والے کے منہ میں یا سانس میں یا ناک کے ذریعے اس کے جسم میں جاتا ہے، اور ایک سے دوسرے کو اور دوسرے سے تیسرے کو لگتا چلا جاتا ہے. یہ بنیادی وجوہات ہیں اس کے پھیلنے کی. تو ڈاکٹر صاحب بہت اچھا آپ نے بتایا. یہ بتائیے کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ بہت ساری دوائیوں پہ تجربات ہو رہے ہیں، کوئی اس کی دوا نہیں بنی. آپ نے بتایا کہ یہ ایک ایسا وائرس ہے جس پہ پہلے کبھی تحقیق نہیں ہوئی تھی. تو جو تجربات ہو رہے ہیں وہ ابھی ایک دوا آتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ استعمال کرو، پھر اس کے بعد آتا ہے کہ نہیں اس کو استعمال نہیں کرو. آپ نے جو ایک تحقیق کی اور آپ نے جو بتایا کہ ایک اور طریقہ بھی ہے جس سے اس دوا کے خلاف لڑا، اس مرض کے خلاف لڑا جا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ وہ کیا طریقہ ہے؟ جی آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ کیونکہ یہ وائرس بالکل نیا ہے، نسل انسانی کو پہلی مرتبہ متاثر کیا ہے، تو اس کی کسی قسم کی دوا کبھی آج تک بنی ہی نہیں. اور جو موجود دوائیں ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کے اوپر ابھی تک ایسے حتمی طور پہ ثابت نہیں ہو سکی کہ وہی دوا یا اور کئی دوائیں جو ہیں اس وائرس کے خلاف کام کرتی ہیں. اچھا، جو لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، کورونا وائرس ہوا اور صحتیاب ہو گئے کچھ دنوں کے بعد، تو وہ کیسے ٹھیک ہو رہے ہیں؟ اس کے ٹھیک ہونے کے اوپر جب آپ انسان غور کرے تو یہ اس کائنات کو بنانے والی ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس نے ہم سب کے انسانوں اور جانداروں کے جسم میں ایک قوت مدافعت کا نظام بنا کے رکھا ہوا ہے. اور جب بھی کوئی وائرس کسی انسان یا جاندار کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو قوت مدافعت کا نظام کا ایک حصہ جو کہ بی سیلز سے کے اوپر منحصر ہے، وہ بی سیل جو ہے اس کے خلاف ایک پروٹین بناتی ہے تو اس وائرس کے خلاف کام کرتی ہے. اس پروٹین کو امیونوگلوبولن کہتے ہیں، اور امیونوگلوبولن کی جو اقسام ہیں اس میں سے IgG امیونوگلوبولن جی کی جو پروٹین ہے وہ اس وائرس کے ساتھ چپک جاتی ہے. اس وائرس کی جو نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، ریپلیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، بڑھوتری ہو رہی ہوتی ہے، اس کو انہیبٹ کر دیتی ہے. اچھا، جب آپ اس پہ غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو صحت مند ہو گئے ان کے جسم میں یہ قوت مدافعت بن گئی. اور جو لوگ جن لوگوں کی حالت کووڈ-19 کے وجہ سے خراب ہوتی چلی گئی، ان کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے اندر قوت مدافعت جو ہے وہ نہیں بن پا رہی، یا دیر سے بن پا رہی ہے، یا قوت مدافعت تو شاید بن جائے لیکن جو وائرس کی جو ڈوز ان کے جسم میں پہنچی وہ اتنی زیادہ تھی کہ قوت مدافعت کے نظام کے اوپر حاوی ہو گئی. یا ایسے لوگوں جن کے اوپر زیادہ شدید حملہ ہو رہا ہے، یا وہ ان کا قوت مدافعت کا نظام مختلف بیماریوں کی وجہ سے کمزور پڑ رہا ہے، جیسے کسی کو ڈائبٹیز ہے، ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے، کسی کا جو دل کی بیماری ہے، کسی کو کوئی شخص جو ہے اپنی جوڑوں کے درد کے لیے ایسی دوائیں لے رہا ہے جو انسان کی قوت مدافعت کے نظام کو کمزور کرتی ہیں. صحیح. یا ایسے افراد ہیں کہ جن کو پہلے کینسر ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کی قوت مدافعت کا نظام کمزور ہے، یا اس وقت کینسر ہوا ہے اور کینسر کا علاج کروا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. تو اس قسم کے لوگوں میں اس مرض کی شدت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو اب ایسے لوگوں کو باہر سے کسی دوا کی غیر موجودگی میں ان کے جسم میں اگر ایک کورونا سے صحت مند ہوئے ہوئے شخص کی قوت مدافعت کا تھوڑا سا حصہ تو کہ اس کے خون کے پانی میں ہے، اور وہ پانی پلازما کہلاتا ہے، اس پلازما کو نکال کے
اور زیادہ شدید بیمار انسان کے جسم میں ڈال دیں. تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے یہ, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دوا ہے یہ. تو اس دوا کے ذریعے, اس پلازما کے ذریعے زیادہ شدید بیمار انسانوں میں اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس کو بھی ریکور ہونے میں مددگار ثابت ہو. تو اس سلسلے میں, اور یہ پہلی مرتبہ کورونا کے لیے استعمال نہیں ہو رہا, تقریباً 1893 سے لے کے آج تک بہت دفعہ جو وبائیں آئی ہیں وائرل انفیکشن کی, سب سے پہلے پولیو میں استعمال کیا گیا ہے اس کا, آج سے 125 سال پہلے. پھر انفلوئنزا میں بار بار استعمال کیا گیا. پھر یہ خسرہ جو جس کو ہم میزلز کہتے ہیں انگریزی میں, میزلز کے لیے بار بار استعمال ہوا. پھر جو یہاں پاکستان میں یا بہت سارے اور ممالک میں جو کتے کے کاٹنے سے ریبیز ہو جاتی ہے, ریبیز کے لیے جو دوا استعمال ہوتی ہے یا جو انجیکشن لگتا ہے وہ پلازما سے ہی نکلتا ہے, اس کو اینٹی ریبیز سیرم کہتے ہیں. سانپ کے کاٹنے سے کے لیے جو دوا بنتی ہے وہ بھی انجیکشن ہوتا ہے, وہ بھی امیونوگلوبولن ہوتی ہے, وہ بھی IgG ہوتی ہے, وہ بھی پلازما سے بنتا ہے. پھر ہیپاٹائٹس بی کا شکار کسی فرد کا خون نیڈل اسٹک انجری سے کی وجہ سے کسی ہیلتھ کیئر ورکر کو جسم میں چلا جائے وائرس, تو اس کو انیکٹیویٹ کرنے کے لیے ہیپاٹائٹس بی کی ہائپر امیون گلوبولن دستیاب ہے پوری دنیا میں, وہ لگائی جاتی ہے. تو یہ کانسیپٹ ہے جو کورونا وائرس میں بھی میرے ذہن میں یہ اس کے متعلق بات آئی پاکستان میں, اور ہم نے پاکستان میں جو ہمارے جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان سے بات کی. اسی وقت سائملٹینیسلی ہم نے دیکھا کہ امریکن جو FDA ہے, FDA نے اس کو مارچ کے آخر میں اپروو کیا, استعمال کرنے کی اجازت دی پلازما کو. اور اس کے بعد اپریل کے پہلے ہفتے میں انہوں نے میو کلینک, بہت مشہور ہاسپٹل ہے, ریسرچ سینٹر ہے, چین آف ہاسپٹلز ہے, ان کو ذمہ داری دے دی کہ آپ پورے ملک میں پلازما لگوانے کا اور لگانے کا انتظام کیجیے. اور آج ہی کے دن, آج صبح کو, یعنی آپ کی جمعے کی شام اور ہماری جو ہے صبح, تو انہوں نے 20,000 مریضوں میں جن کو کورونا وائرس کے جن کو کہ پلازما لگا, ان کی سیفٹی رپورٹ آج شائع کی ہے, جو میو کلینک پروسیڈنگ میں شائع ہوئی ہے. اور کیونکہ ابھی یہ چل رہا ہے, آن گوئنگ ہے, تو اس وجہ سے بہت ڈیٹیل جو اس کی ایفیکیسی کے معاملات ہیں وہ ابھی اس کے اندر بہت زیادہ شامل نہیں ہیں, اگرچہ اس میں بہت سارا ڈیٹا اس میں یہ بھی دیا ہوا ہے کہ کن لوگوں میں زیادہ بہتر کام کر رہی ہے, اور پلازما دینے والے جو مختلف 2 گروپس ہیں مختلف, ان میں پلازما کی وجہ سے کیا کیا بہتری آ رہی ہے, مورٹیلٹی یعنی اموات کی شرح میں کیا فرق آ رہا ہے, اس کے علاوہ جو انفیکشن کے دوسرے جو بیکٹیریل انفیکشن ہیں ان میں کیا فرق آ رہا ہے, یہ سب چیزیں آنی شروع ہو گئی ہیں. اسی طریقے سے آج ہی کے دن یہ جو ہماری اپنی جو سیفٹی رپورٹ ہے 350 پیشنٹ کی, وہ میں نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کو سبمٹ کی ہے, جو نیشنل بائیو ایتھکس کمیٹی ہے وہ سبمٹ کی ہے. تو اوور آل ابھی تک یہ کلینکل ٹرائل ہے, ابھی تک یہ تجرباتی علاج ہے, اور شاید آنے والے ہفتوں میں اور مہینوں میں بھی رہے گا, لیکن کسی اور دوا کی غیر موجودگی میں پلازما کے تجرباتی استعمال سے یہ حوصلہ افزا نتائج کے لوگ جو ہیں وہ ریکور ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وینٹیلیٹر پہ جانے والے مریض پوری دنیا میں کورونا وائرس سے جو شروع کا ڈیٹا ہے وہ یہ بتا رہا ہے, اور پاکستان جیسی جگہ پہ جہاں پہ کریٹیکل کیئر کی فیسلٹیز, ICU کی فیسلٹیز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں, اور اس کے ایکسپرٹ بھی لمیٹڈ ہیں. تو وہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ وینٹیلیٹر پہ چلے جائیں, مریض چلا جائے, تو اس کی ریکوری بہت اچھے سینٹر میں بھی 30% سے زیادہ نہیں ہے. اوکے, ٹھیک ہے, بیسٹ سپورٹیو کیئر کے بعد. اور شروع میں تو 90% مورٹیلٹی تھی چائنا میں, اٹلی میں, اور شروع کے مہینوں میں پہلا مہینہ آپ امریکہ کا دیکھیں تو اس وقت جو اموات کی شرح تھی وہ بہت زیادہ ہے, اور ابھی بھی یہ 100,000 سے اوپر اموات ہیں, خواہ مخواہ تو نہیں ہوئی ہیں. جی, تو یہ جو چیز ہے
کو ہم اپنے ہاں اگر دیکھیں تو ہمارے ہاں 50% سے زیادہ لوگ جو وینٹیلیٹر پہ جا چکے تھے پلازما دینے کی بعد، ان میں ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ وینٹ سے آف ہو گئے. اوکے، ٹھیک ہے، بہت یہ اچھی ہے آبزرویشن ہے، یہ آبزرویشن. مشاہدہ. ٹھیک ہے، اس میں ہم کسی قسم کی کوئی ایکسائٹ ہو کے اور کوئی بہت زیادہ ابھی ہمیں زیادہ اچھل کود کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جی، بہت کچھ اس کے اوپر کام کرنا باقی ہے. باقی ہے. جی، تو ڈاکٹر اور صاحب بہت یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ پلازما کے نتائج کچھ اچھے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بتائیے کہ یہ پلازما دینے کا کوئی کون دے گا آپ کو یہ پلازما، اور کیوں دے گا؟ صحیح بات. پلازما جو لیا جا رہا ہے پوری دنیا میں، ہمارے یہاں بھی عمومی طور پہ وہ رضاکارانہ طور پہ ان لوگوں سے لیا جا رہا ہے یا مانگا جا رہا ہے جو کورونا سے صحت یاب ہو گیا. اچھا، یہ بھی غور کرنے کی اور دیکھنے کی بات ہے کہ کورونا وائرس کے سے متاثر ہونے کے بعد 80% افراد کو یا تو بالکل وہ اسمپٹمیٹک رہتے ہیں، کسی قسم کی علامت آتی نہیں، تھوڑی سی سستی چڑھ گئی، تھوڑی سی درد ہو گیا جسم میں، کوئی کھانسی ہو گئی، یا اگر بیماری ہوتی بھی ہے تو نزلہ، کھانسی، بخار، گلے میں تکلیف، 2-4 دن، 5 دن، 1 ہفتہ بخار، اور وہ گھر میں ہی رہ کے آئسولیشن میں ریکور ہو جاتے ہیں. 15% سے 20% ایسے ہیں جو ہسپتالوں میں داخل کرنا پڑتا ہے. تو ہم 80% کو فوکس کر رہے ہیں اس وقت. جی، تو وہ 80% لوگ جن کو کم سے کم ہی متاثر ہوئے ہوں وہ، لیکن پازیٹیو ہوں، ان کا کورونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آ چکا ہو، تو جس وقت وہ ریکور ہو جاتے ہیں، جو پہلی علامت آنے کے 2 ہفتے کے بعد ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں کورونا نیگیٹو ہو جاتا ہے عمومی طور پہ. جی، کورونا کا ٹیسٹ بعد میں نیگیٹو ہونے کے بعد کم سے کم بھی 2 ہفتے کے بعد، یعنی اور آسان الفاظ میں کہوں کہ جب پہلی علامت آئی اس سے 1 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے. وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس وقت کورونا وائرس انسان کے جسم سے، متاثرہ شخص کے جسم سے غائب ہو چکا ہوتا ہے، جی، اور قوت مدافعت کے نظام نے IgG اینٹی باڈی بنا لی ہوتی. بنا لی ہوتی اور ہے. جو اس کے بنانے کے بعد جب ہم اس سے پلازما لیتے ہیں تو وہ پلازما شدید متاثرہ شخص کے جسم میں جانے کے قابل ہوتا ہے. اچھا، جو عمر کا تقاضا یہ ہے کہ 18 سال سے، اور پاکستان میں ہم 60 سال، اور ایکسیپشنل کیسز میں ہم 65 سال تک کے افراد کو کے جسم سے پلازما نکالتے ہیں. اور ان کو کوئی اور دوسری بیماریاں بھی نہ ہوں، جیسے ان کو اگر ہیپاٹائٹس کی یا جگر کی بیماری کی یا کینسر کی ہسٹری ہے یا گردے فیل ہیں ان کے، تو ایسے لوگوں کو نہیں لیتے مکمل طور پہ. بالکل صحیح، صحت مند آئیے ان کو بالکل پلازما صحیح. دیتے ہیں. اور یہ رضاکارانہ طور پہ لیا جا رہا ہے، اور رضاکارانہ طور پہ لینے کی اس میں ان کو کسی قسم کا فائنینشیل ریمونریشن جو ہے ہم اس ٹرائل کے تحت بالکل بھی نہیں دے رہے. ہم یہ فیسیلیٹیٹ ضرور کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی کسی دوسرے شہر سے آ رہا ہے یا کسی ایسے علاقے سے آ رہا ہے اور اس کے پاس سواری نہیں ہے، تو آنے جانے کا جو بندوبست ہے وہ ٹرانسپورٹ کا وہ ہم بندوبست کر دیتے ہیں. ان کی جو ریفریشمنٹس ہیں، کھانا پینا یا جوس وغیرہ، چائے، کافی، جی، وہ ان کو ہم سرو کر دیتے ہیں. لیکن پیسوں کی صورت میں ہم کسی قسم کی کوئی چیز کسی کو آفر نہیں کر رہے اس ٹرائل کے تحت جو پلازما جمع ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب آپ نے بڑا تفصیل سے بتایا کہ یہ مرض ہے کیا، اور یہ مریض میں پلازما کیا کام کرتا ہے. آپ نے بتایا کہ یہ جسم کا مدافعتی نظام کو کس طرح بڑھاتا ہے. اب آپ سے میں چند چھوٹے چھوٹے سوال کروں گا جس کا آپ سے مجھے مختصر سا جواب ہے. یہ بتائیے کہ پلازما جو آدمی دیتا ہے اس کو دینے کا کوئی نقصان ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ خون کا پانی ہے. ریڈ سیل آپ کے واپس چلے جاتے ہیں آپ کے جسم میں، وائٹ سیل آپ کے جسم میں واپس چلے جاتے ہیں، پلیٹلیٹ واپس چلے جاتے ہیں. خون کا پانی نکالا جاتا ہے. ہم اپنے پروٹوکول کے تحت 900 ml سے لے کے اور 1 لیٹر کے درمیان پلازما نکالتے ہیں. اور جتنا پلازما نکالتے ہیں وہ ہاتھ کے ہاتھ جو مشین جو پلازما نکالتی ہے وہ ڈونر کے جسم میں نارمل سیلائن کی ڈرپ جو ہے وہ دے رہی ہوتی ہے. تو اس کے جسم میں پانی کی کمی یا کمزوری جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوتی. کسی قسم کی نہ فوری طور پہ کوئی پیچیدگی ہوتی ہے اور نہ
بعد میں کسی قسم کی پیچیدگی کا امکان ہوتا ہے. تو اور ڈاکٹر یہ ایسا صاحب سیف پروسیجر ہے جی کہ دنیا بھر میں جو پلازما کے ڈونر ہوتے ہیں، ریگولر ڈونر ہوتے ہیں، وہ ہفتے میں ایک دفعہ 1 لیٹر پلازما ڈونیٹ کرتے ہیں، اوہ عطیہ کرتے بالکل صحیح. ہیں. تو تو یہ ایک سیف پروسیجر ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مریض آئے تو صبح ناشتہ کر کے آئے وہ صبح بھی آ سکتا ہے، شام کو بھی آ سکتا ہے، دوپہر کو بھی آ سکتا ہے. تو پلازما جو دینے کے لیے پیٹ کا بھرا ہونا ضروری نہیں ہے. بھرا ہوا ہونا یا خالی ہونا، کوئی اس کے اندر کوئی ایسی اور تو جب پابندی. مریض آپ کے پاس آتا ہے پلازما دینے کے لیے تو آپ کے سینٹر پہ وہ آ کے اس کو کتنی جلدی یہ سارا کام ہو جائے گا؟ عمومی طور پہ جو پلازما نکالنے کا جو عمل ہے مشین پہ جب ہم لگا دیتے ہیں اس کو، تو تقریباً 40 منٹ سے لے کے اور 1 گھنٹہ یعنی 60 منٹ تک کا عرصہ لگتا ہے. اس سے پہلے جو معاملات ہوتے ہیں اس آدمی کی ایک مکمل طور پہ اس کی ہسٹری لی جاتی ہے، اس کو ایگزامینیشن کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے ہم کچھ بنیادی ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں کورونا کی اینٹی باڈیز جو ہیں وہ چیک ہوتی ہیں، ہیپاٹائٹس بی CHIV چیک ہوتا ہے، سفلس چیک ہوتا ہے، ملیریا چیک ہوتا ہے. اس سارے کام میں اور اس کے بعد اس کو یہ ساری گفتگو کر کے اس کو ایک کنسنٹ فارم دیا جاتا ہے کہ آپ اگر دینے کے لیے آئیں تو اس کو پڑھ لیجئے اور اس کے اندر یہ ساری تفصیل جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں جس قسم کے، وہ سوالات جو ہیں اس میں لکھے ہوتے ہیں اور ان کے جواب لکھے ہوتے ہیں. تو جو اس کو اگر کوئی مزید کوئی سوال ہوتا ہے یا وہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں بھائی میں نے تو نہیں دینا، تو وہ کنسنٹ کو ڈینائی کر دیتا ہے، کنسنٹ کو دینے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ واپس چلا جاتا ہے. لیکن جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو ان رائٹنگ انفارم کنسنٹ پہ سائن کرنا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر اور صاحب یہ تو بہت اچھی چیز ہے. اگر ایک عام آدمی جس کو اتنی سہولتیں مل رہی ہیں، جس میں اس کے سارے ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، جس سے اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا مفت میں کہ کہیں اس کو ہیپیٹائٹس تو نہیں ہے، کہیں اس کو کوئی اور دوسری بیماریاں نہیں ہیں. آپ کو کیسے پتا چلا کہ سب کچھ مفت میں ہو رہا ہے؟ سب نہیں، آپ نے جیسے ابھی فرمایا کہ وہ جو ٹیسٹ آپ کر رہے ہیں وہ سب ٹرائل کے تحت ہو رہا ہے، تو جس میں آپ جو ٹیسٹ کریں گے جب آپ اس کی اسکریننگ کریں گے تو اس میں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس آدمی کو کہیں ایڈس تو نہیں ہے، اس بندے کو کہیں کوئی اس کا بلڈ بلڈ گروپ گروپ کیا ہے. معلوم جی ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں اس کو ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوالٹی آف لائف کے لیے بھی اس کو تمام چیزیں پتہ چل جائیں گی جو وہ اپنے ذاتی خرچے پہ شاید نہ کر پائے اور نہ کبھی کرنے کی سوچے. پلازما ڈونیشن جو ہے، کیونکہ ہم آپ سے جو لوگ ریکور ہوئے ہوئے لوگ ہیں ان سے ہم والنٹریلی یا رضاکارانہ طور پہ لے رہے ہیں، تو اس بات کی میں یقین دہانی کراؤں گا کہ یہ لوگوں کا دیا ہوا پلازما نہ تو بیچا جا رہا ہمارے تحت اور ہمارے اداروں کے تحت جو اس کلینکل ٹرائل کا حصہ ہے، اور نہ اس کا کوئی غلط استعمال ہو سکے گا. مکمل طور پہ یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک قومی ذمہ داری، قومی فریضہ سمجھتے ہوئے یہ کام کیا جا رہا ہے. اور یہ سارے کے سارے جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں ڈونر سے کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں لیے جا رہے، اس کے چیک اپ کے، اس کے سارے ٹیسٹ کرنے کے. اور جو یہ جب ایشو ہوتا ہے کسی متاثرہ مریض کو، شدید بیمار مریض کو، ملک کے کسی بھی حصے میں ہم NIBD سے جو پلازما جا رہا ہے وہ مکمل طور پہ بغیر کسی چارجز کے فری آف چارج دیا جا رہا ہے. اب یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ بھئی یہ اس دنیا میں کوئی چیز مفت نہیں ہوتی. دیر از نو فری لنچ. نو فری لنچ. نو فری. تو یہ کلینکل ٹرائل ہمارے جو NIBD کے کچھ فرینڈز آف NIBD کہہ لیجیے آپ ان کو، دوست ہیں ہمارے، وہ اس وبائی دور میں جو کہ کورونا کی وجہ سے پوری دنیا ایک شکار ہے جس کی، اس میں اپنا حصہ بٹا رہے ہیں اور وہ سارے اخراجات وہ لوگ اٹھا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے ہلٹن فارما کے نام سے، پاکستان کی بڑی کمپنیوں میں شمار ہوتا ہے، ایتھیکل کمپنیز میں شمار ہوتا ہے. تو وہ بھی اسپانسر کر رہے ہیں. ان کی کوئی دوا اس میں پلازما میں کوئی دوا وغیرہ نہیں ہے ان کا اس سے کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی بینیفٹ نہیں ہے. تو یہ اپنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہ اس کا انکنڈیشنل اور ان ریسٹرکٹیڈ گرانٹ کی صورت میں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ جو پلازما لگا رہے ہیں اور آپ جو مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ پلازما جو بلڈ گروپ ہے، کون سے پاکستان میں زیادہ بلڈ گروپ ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے، یا کون سے مریض آپ کے پاس زیادہ آ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بیچ میں یہ بھی ایک شوشہ اٹھا تھا کہ کسی خاص قسم کے بلڈ گروپ میں یہ زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، دنیا بھر میں اٹھا تھا شوشہ،
اور فوری طور پہ پاکستان میں بھی اس کے اوپر چرچا شروع ہو گئی تھی کہ کون سے گروپ میں ہو رہا ہے. تو ہم اپنا ڈیٹا اگر دیکھتے ہیں ان لوگوں کا جو پلازما ڈونیٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا جو پلازما ایشو کیا جا رہا ہے, تو اس میں ایگزیکٹلی وہی ڈسٹریبیوشن ہے جو بلڈ گروپ کی عمومی ہماری پاپولیشن میں, پاکستانی پاپولیشن میں ڈسٹریبیوشن ہے, وہی ڈسٹریبیوشن ہے, نہ کوئی زیادہ ہے نہ کوئی کم ہے. صحیح. اس وجہ سے پاکستان میں جو زیادہ جو بلڈ گروپ کامن ہے وہ گروپ بی ہے اور گروپ او ہے, جو کہ تقریباً 1/3 اور 1/3 کا فگر آتا ہے, یعنی 33% 35% کے قریب ہیں جو گروپ بی اور گروپ او. جی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میں نے, معاف کیجیے گا آپ کو پتہ, میں نے یہ دیکھا اور میں جو سن رہا ہوں میڈیا پہ کہ جو یہ آپ نے بتایا کہ پلازما لگایا جا سکتا ہے, تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی ایسی لیبارٹریاں بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو, تو کیا اب میں جاؤں کسی بھی لیبارٹری میں وہاں سے پلازما خریدوں اور کسی بھی ہسپتال میں جا کے لگوا لوں, تو کیا یہ حل ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیے, یہ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لینے کی ہے کہ یہ کوئی ایک مستند اور حتمی علاج دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. پلازما پورے دنیا میں جو پلازما لگایا جا رہا ہے, امریکہ میں بھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 20,000 لوگوں کا ڈیٹا انہوں نے آج پریزنٹ کیا ہے میو کلینک والوں نے. مزید کئی ہزار لوگوں کا ڈیٹا جو ابھی اس میں شامل نہیں ہے, مزید اوروں کو لگ چکا ہے صرف امریکہ میں. یو کے میں نیشنل ہیلتھ سروس پورے ملک میں یہ کام پلازما جمع کرنے کا اور ایشو کرنے کا کام کروا رہی ہے اور استعمال ہو رہا ہے, پوری دنیا میں ہو رہا ہے. لیکن یہ اس کے باوجود یہ مستند علاج نہیں ہے, سوائے اس کے کہ ابھی تک جتنے لوگوں کو دیا گیا اس میں یہ چیز بالکل واضح ہو کے سامنے آ گئی کہ پلازما دینے سے کوئی اضافی نقصان کسی کو نہیں ہو رہا. جو بلڈ ٹرانسفیوژن یا پلازما کی وجہ سے جو ریئیکشن پہلے سے معلوم ہے ہم کو, انسانوں کو, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں دیکھا جا رہا. تو اس وجہ سے یہ آپ کسی بھی, ایک تو یہ کہ کسی بھی لیبارٹری میں, کسی بھی گلی کوچے میں جو بلڈ بینک کھلے ہوئے وہاں پر یہ پلازما نکالنے کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے. اگر آپ نے وہاں سے پلازما لینے کی کوشش کی تو کچھ پتہ نہیں کہ وہ پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کے اور وہ آپ کو ایک تھیلی میں بھر کے دے دیں کہ جا کے پلوا دینا یا اس کو لگا دینا. تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اچھا, اور اس کلینکل ٹرائل سے ہٹ کے اس کا استعمال پاکستان میں سختی سے بین ہے. اوکے. امریکہ میں تو پھر بھی اس کی ایکسپینڈڈ ایکسس پروگرام شروع ہو گیا ہے, تو کلینکل ٹرائل میں آئے بغیر امریکن فزیشین کین یوز اٹ, کین پرسکرائب اٹ. پاکستان میں اس کی اجازت نہیں ہے ابھی تک, ایز آف ٹوڈے اجازت نہیں ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جی, تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسی کوئی مشینیں عام لیبارٹری کی میں نہیں موجود ہیں کہ جو خون سے پلازما کو نکال سکیں اور لوگوں کو دے سکیں. اسے مستند جو بڑے بڑے چند سینٹرز ہیں اس میں ہی یہ سہولت ہے کہ وہ خون میں سے پلازما نکالیں اور لوگوں کو دے سکیں. تو لوگوں کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ کہیں ادھر ادھر نہ بھٹکیں اور اپنے پیسے ضائع نہ کریں. ڈاکٹر صاحب, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ, اور مجھے صرف آخر میں چلتے چلتے آپ یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے پچھلے 3.5 مہینوں میں کر لیا اپنے ساتھ, جو دشمنی اپنے ہی ساتھ نکال لی وہ نکال لی. ہمیں آگے اس کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے حکومتی جو ہدایات ہمیں مل رہی ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کی ہے, ماسک کے استعمال کی ہے, یا جس قسم کا بھی لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے اوپر عمل کریں. جو افواہیں ہمیں ہر وقت سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہیں اس کو آگے بڑھانے سے گریز کریں, نہ کریں ایسا, اور اپنے آپ کو قابو میں رکھیں, جھوٹ کو آگے نہ بڑھائیں. اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں, حوصلہ رکھیں کہ یہ انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا یہ معاملہ. زندگی دنیا بھر میں جو زندگی کے معمولات ہیں کورونا سے پہلے والے وہ تو بالکل بدل گئے جی, اور شاید زندگی کورونا کے بعد کی بھی جو زندگی ہوگی وہ پہلے والی زندگی شاید نہیں ہوگی. بس اللہ تعالیٰ پہ اپنا ایمان پختہ رکھیں, اسی سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت کرے, اور اس حفاظت کے سلسلے میں ہماری جو ذمہ داری ہیں وہ پوری کریں. ہم خود تو بالٹیوں میں بھر بھر کے پیٹرول جو ہے وہ کسی مکان میں آگ لگانے کے لیے ڈالتے جائیں, آگ لگے ہوئے مکان میں بالٹیاں بھر کے ڈالے جائیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ تو آگ کو بجھا دے.
تو یہ ممکن نہیں ہے نا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اسی طریقے سے اگر اس سے بچاؤ کی جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو اگر ہم نے اختیار نہیں کیا تو اللہ تو سب چیز پہ قادر ہے, اس کے باوجود وہ اپنی سنت نہیں بدلتا. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اس کی سنت یہی ہے کہ اگر آگ کے اوپر پیٹرول ڈالو گے تو آگ بھڑکے گی, یہ اس کی سنت ہے, یہ اس نے طے کر. اسی طریقے سے اگر ہم کورونا سے بچاؤ کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کرنے کے بجائے ہم ان ساری تدابیر کے الٹا کام کریں گے بالکل تو صحیح کورونا فرمایا. قابو میں نہیں آئے گا. بہت اچھی بات کہی, بہت اچھی بات کہی ڈاکٹر طاہر. آپ شمسی ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے ہمیں پلازما اس وبا کے بارے میں بتایا اور اس کی بہت ساری ہمیں نقصانات بتائے اور کچھ تدابیر بتائیں اور کچھ ایسی چیز تحقیق بتائی جو وہ کر رہے ہیں اور جس سے مریضوں کو بظاہر دیکھنے میں فائدہ نظر آ رہا ہے. اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اجتناب کریں, ایک دوسرے سے ملنے سے پرہیز کریں, اور جو قومی حکومتیں ان کو جو گائیڈ لائنز دے رہی ہیں کہ ماسک پہنیں, ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں اور ان پہ عمل کریں. چلتے چلتے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, اور آپ جیسے ہزاروں لاکھوں جو ڈاکٹر, پیرامیڈیکل اسٹاف, جو ایمبولینس ڈرائیور ہیں اور جو رضاکار اس کار خیر میں اور اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ لوگوں کو اور آپ کے گھر والوں کو صحت دے. آمین. السلام علیکم, بہت شکریہ. بہت شکریہ.